जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में हुई इमरान खान से मुलाकात, इसहाक डार की हुई ऑडियो लीक, हुकूमत जाएगी आईएमएफ के पास 6 से 8 अरब डॉलर के लिए, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर 9 मई और 9 मई के मुल्ज़मों के हवाले से हुआ बड़ा वाज़े ऐलान। ये हैं वो मौजू जिन पर बात करनी है। और सबसे पहले इसहाक डार की ऑडियो लीक पे बात कर लेते हैं। इसहाक डार की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो किसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम जितना भी अरसा गुज़रा है, तमाम अरसे में इतनी किसी आर्मी चीफ़ की बदनामी नहीं हुई जितनी इस आर्मी चीफ़ की हो रही है। और जिस जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो पहले कभी नहीं हुई। और वो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के हवाले से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन दोनों के साथ साथ जितने भी मेरे बदख्वाह थे, यानी मेरे हवाले से बुरा सोचने वाले, बुरा चाहने वाले, सब जेल गए हैं। और अभी और बहुत सारे लोग जो मेरी पार्टी में हैं, जो पार्टी के अंदर से ख़िलाफ़ हैं या पार्टी के जो डिसिप्लिन है उसके ख़िलाफ़ हैं, वो सारे भी अंदर जाएंगे। यूँ लग रहा है कि ये इसहाक डार की उस वक़्त की मुबैना ऑडियो है जब वो लंदन में थे, और ये तब की ऑडियो है जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ थे, और उस वक़्त जब मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी नैब की हिरासत में थे। ये उन दिनों की ऑडियो लीक लगती है। और इस ऑडियो में इसहाक डार जिस तरह अपनी पार्टी, जिस तरह फ़ौज और जिस तरह अपने पार्टी के कोलीग्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है कि बंदा जब ऑन रिकॉर्ड बात करता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जब किसी अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से या अपने किसी करीबी से बात करता है तो फिर वो असल बात होती है। इसहाक डार भी असल बात कर रहे थे, कुछ उर्दू में बात कर रहे थे, कुछ पंजाबी में बात कर रहे थे, और बता रहे थे जो कि किस तरह उनके बदख़ां हैं उनकी पार्टी में, किस तरह उनके हासद हैं उनकी पार्टी में, और उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। इसके अलावा वो फ़ौज के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि इसहाक डार के बारे में मशहूर है और ज़्यादातर लोग बताते हैं कि इसहाक डार साबका आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा की ढील की वजह से या उनके कहने पर पाकिस्तान से वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठकर फ़रार हुए और लंदन जाकर बीमार पड़ गए। बहैसियत वज़ीर ख़जाना गए, वहाँ लंदन में बीमार पड़े, पहले 3 महीने छुट्टी ली, फिर उसके बाद वज़ारत ख़जाना से अलहदा हुए, और फिर उसके बाद तब वापस आए जब हालात मुकम्मल कंट्रोल में थे, और उनको लंदन से रवानगी से पहले ही हमारी अदालतों ने रिलीफ़ दे दिया। और अब तो वो अपने सारे फ्रीज़ हुए जो उनका घर था, जो उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे थे, वो सब भी उन्होंने वापस ले लिए। यहाँ आकर वो सेनेटर का हलफ लिया, वज़ीर ख़जाना बने, 16 महीनों में मुल्क कौम का सत्यानाश किया। लेकिन अब इसहाक डार साहब के लिए एक शायद अच्छी खबर है या बुरी खबर है। पाकिस्तानियों के लिए तो यकीनन अच्छी खबर है कि वो वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे शहबाज हुकूमत में। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते, अगर मुस्लिम लीग को 1/3 या सादा अक्सरियत मिल जाती, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते, तो नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार पक्के वज़ीर ख़जाना थे। और फिर अगर वो बन जाते वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, तो फिर तो ये समझो असल वज़ीर आज़म इसहाक डार ही होते। पिछली आखिरी टर्म जो नवाज शरीफ साहब की थी, उसमें कोई 2.5-3 दर्जन कमेटियों के चेयरमैन इसहाक डार एक्चुअली हुकूमत चला रहे थे। नवाज शरीफ साहब तो गैर मुल्की दौरे फरमाते रहे और तकरीरें करते रहे। हुकूमत इसहाक डार को उन्होंने ठेके पे दे रखी थी, और इस मरतबा भी यही होना था
لیکن چونکہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور شہباز شریف کے ساتھ ان کے کوئی اتنے بہت اچھے مراسم نہیں، اچھے مراسم ہیں لیکن بہت اچھے مراسم نہیں، اور شہباز شریف کی اولین ترجیح یہ نہیں ہے. پچھلی مرتبہ جب وزیر خزانہ بنے تو وہ نواز شریف کا فیصلہ تھا، شہباز شریف اندر سے مفتاح کو رکھنا چاہتے تھے. تو اس بار چونکہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو سنا جا رہا ہے کہ معروف بینکر جو ہیں، پاکستان کے معروف بینکر ہیں محمد اورنگزیب، ان کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار کے بارے میں افواہیں ہیں کہ شاید وہ وزیر خارجہ بن جائیں. تو اسحاق ڈار سے قوم اور ملک کی وزارت خزانہ سے جان چھوٹی، اور جب وزارت خزانہ کی بات ہو تو خزانہ تقریباً خالی پڑا ہے، اور اس کے لیے حکومت جانا چاہ رہی ہے IMF کے پاس. IMF کی تیسری قسط لینی ہے حکومت کو، اور ساتھ ساتھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، شہباز حکومت جس نے آتے ہی پہلا معیشت پر اجلاس کیا، معاشی صورتحال پر اجلاس کیا، اور جس کو سب سے بڑا چیلنج معاشی بحران ہے، اس نے اجلاس کیا اور سوچا گیا، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ 6 سے 8 ارب ڈالر IMF سے مانگے جائیں. اب IMF یہ پیسے دیتا ہے یا ان پیسے دینے کے ساتھ ساتھ کیا کیا شرطیں منواتا ہے، یہ بعد کی بات ہے. لیکن ہم دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا گھر سیدھا نہیں کر رہے. 200 ہمارے سرکاری ادارے خسارے میں ہیں، اور ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم حکومت اپنے پاس سے پیسے دیتی ہے. ان 200 جو سرکاری اداروں ہیں ان کی نجکاری نہیں ہو پا رہی. اس کے علاوہ UNDP کی رپورٹ ہے کہ 17.25 ارب ڈالر حکومت پاکستان یا پاکستان کی حکومت طبقہ اشرافیہ یا بڑے لوگوں کو ریلیف دیتی ہے، مراد دیتی ہے. اگر وہ ختم کر دی جائیں تو 17.25 ارب ڈالر سالانہ اگر وہ بچت ہو جائے، سرکاری اداروں کی نجکاری ہو جائے، اور چوری اور کرپشن کسی حد تک قابو پایا جا سکے اس پر، اور اس کے علاوہ حکومت خرچے کم کرے، اور جنہوں نے ٹیکس دینا ہے وہ دیں، جو بڑے مگرمچھ ہیں، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم قرضوں کا سود دینے کے لیے بھی قرضہ لے رہے ہیں. تو اسحاق ڈار آؤٹ ہو چکے ہیں وزارت خزانہ سے، اور محمد اورنگزیب آ چکے ہیں وزارت خزانہ میں. اور اسی حوالے سے تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ایک وائٹ پیپر لا رہی ہے کہ 16 مہینے جو شہباز حکومت کے تھے اس میں کتنا قرضہ لیا گیا اور وہ قرضہ کہاں کہاں لگایا گیا. جب بات ہو تحریک انصاف کی تو بات ڈیفینیٹلی ہوگی عمران خان کی، اور عمران خان جو 210 دنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کو اٹک اور اڈیالہ جیل میں، ان سے ملے ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی دفعہ علی امین گنڈا پور. لمبی میٹنگ ہوئی اڈیالہ جیل میں، اور اس میں تب مشاورت ہوئی خیبر پختونخوا کی حکومت سازی کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، کیسوں اور مقدموں کے حوالے سے. عمران خان نے کندھا تھپ تھپا کر علی امین گنڈا پور کو مبارک دی، گلے سے لگایا. اور عمران خان جو بہت اچھی صحت میں اور اچھے موڈ میں تھے، گو کہ ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہوا ہے. پہلے یہ دوسری ایک چھوٹی سی تکلیف ہے جو ان کو ہوئی ان جیل کے دنوں میں. پہلے ان کے دانت میں درد تھا، اب ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہے. آنکھیں سرخ تھیں لیکن وہ خود بتا رہے تھے کہ پہلے سے بہت بہتر ہیں. تو عمران خان نے مبارکباد دی KP کے، اور کہا کہ KP کی عوام نے مجھے فخر ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا اس مشکل وقت میں، اور ہیوی مینڈیٹ دیا. عمران خان نے الیکشن کمیشن کے مسلسل جانبدارانہ اور متنازع فیصلوں پر مایوسی کا اظہار کیا، اور مینڈیٹ چوری کا کہا کہ یہ ہم اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لائیں گے. ان سرٹیفائیڈ منی لانڈرر چوروں اور ڈاکوؤں نے جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. احتجاج کی کال بھی دی عمران خان نے، اور پھر عمران خان نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ پھر کہا کہ علی امین گنڈا پور کو کہ وہ چیف جسٹس سے کہیں کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں
جو بھی ہماری اور اس کمیشن کی ہم فیصلے مانیں گے، اور وہ کمیشن جس بھی طریقے انصاف کے کسی سیاستدان یا کارکن کو 9 مئی کے ملوث قرار دیتا ہے 9 مئی میں، تو اسے ہم مانیں گے اور اسے سزا دی جائے. لیکن جو بے گناہ ہیں، ہماری خواتین یا ہمارے سیاستدان جیلوں میں، ان کو رہا کیا جائے. رہائی کی جب بات ہو تو قومی اسمبلی میں قرارداد لانے والی ہے پاکستان تحریک انصاف، کہ قرارداد کا متن ہوگا کہ عمران خان سمیت تمام پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی قیدیوں کو، جن میں خواتین کی بڑی تعداد ہے، ان سب کو رہا کیا جائے. ان میں سے اکثریت بے گناہوں کی ہے. جھوٹے اور من گھڑت مقدمے ختم کیے جائیں، اور جو کریک ڈاؤن پچھلے 2 سال سے جاری ہے اس کو ختم کیا جائے. انسانی حقوق کی پامالی، چادر چار دیواری کی پامالی، اس کا سلسلہ اب رک جانا چاہیے. اور جب 9 مئی کی بات ہو تو پھر بات ہوگی کور کمانڈر کانفرنس کی. کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بار پھر بڑے واضح انداز میں 3 چیزیں سامنے آئی ہیں. پہلی، کور کمانڈر کانفرنس میں آئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صدارت میں جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں کہا گیا کہ انتخابات کے حوالے سے انتخابات کو بنیاد بنا کر کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر، سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات لگا کر فوج کو بدنام کر رہے ہیں. کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ انتخابات کے حوالے سے، انتخابات کو بنیاد بنا کر، انتخابات میں جو کچھ بھی ہوا اس کو بنیاد بنا کر آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور اسی کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا ایک مرتبہ پھر واضح انداز میں کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو یقینی طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ بعض مذموم عناصر کی طرف سے معاشرے میں مایوس اور تقسیم پھیلائی جا رہی ہے، ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے مایوسی اور تقسیم کی، اور ان جھوٹی اور جعلی خبروں پر اظہار تشویش کیا گیا. کور کمانڈر کانفرنس جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں ہوئی. فوج نے اپنا رد عمل دیا مختلف ایشوز پر. اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ ان کو دعوت دی گئی تھی. اب اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا تحریک انصاف کے مطابق. شہباز شریف جعلی مینڈیٹ پر وزیر اعظم بنے، اور شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر. مسلم لیگ نون کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان سے زیرو ٹالرنس ہوگی، اور ان کے دور میں یا پی ڈی ایم کے دور میں اور پھر ان کی نگران حکومتوں میں جو ان کی لائی ہوئی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، اور گرفتاریاں ہوئیں. خواتین اور سیاستدان اور ورکرز ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیا گیا. انسانی حقوق تباہ ہوئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. اور اس لیے علی امین گنڈا پور جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ حلف برداری میں نہیں گئے. ایک اس کا اینگل یہ ہے. دوسرا اینگل ہے کہ علی امین گنڈا پور کو جانا چاہیے تھا، اور میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس حق میں ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو ضرور جانا چاہیے تھا. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ وہ آپ اللہ کی شان دیکھیے، اور اللہ کے فضل کے بعد اس قوم کے مینڈیٹ کی وجہ دیکھیے کہ وہ پولیس جو علی امین گنڈا پور کے پیچھے تھی، پرچے مقدمے درج کر کے گرفتاریوں کے لیے چھاپے مار رہی تھی، اور علی امین گنڈا پور چھپ رہے تھے اور آگے تھے. وہ پولیس اب علی امین گنڈا پور کو سلوٹ کر رہی ہے، اور اسی پولیس کی سربراہی میں علی امین گنڈا پور پہنچے مکمل پروٹوکول کے ساتھ عمران خان سے ملنے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کی
عوام نے مینڈیٹ دیا، ووٹ دیا، ہیوی مینڈیٹ، اور اس ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کے کندھے پر ہیوی ذمہ داریاں بھی ہیں، بھاری ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کے پی کی اور کے پی کے عوام کے مسائل حل کرنا۔ اور وہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اس میں مرکز کے ساتھ، وفاق کے ساتھ، شہباز حکومت کے ساتھ محاذ آرائی سے کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ ویسے تو پورا پاکستان ہی ڈیفالٹ کے کنارے پر ہے، لیکن خیبر پختونخوا دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ مقروض ہے، 870-80 ارب کا مقروض ہے، اور خیبر پختونخوا میں اگر مرکز کے ساتھ محاذ آرائی ہو تو مشکل پیدا ہو جائے گی کچھ عرصے بعد تنخواہیں دینے کے لیے بھی۔ گو کہ ابھی پیسے ہیں، لیکن یہ میکسیمم کتنے چل جائیں گے؟ 6 مہینے، سال۔ تو اس لیے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ جب عارف علوی نے صدر کا حلف لے لیا، جب قومی اسمبلی میں الیکشن لڑ کے وزارت عظمیٰ کا تحریک انصاف نے ثابت کیا کہ وہ شہباز شریف ان سے جیت کر وزیر اعظم بنے ہیں، مطلب جب اس سیاسی پروسیس کا حصہ بن گئی تحریک انصاف، تو ان کو آنا چاہیے تھا۔ اگر بحیثیت علی امین گنڈا پور نہ آتے تو وزیر اعلیٰ کے پی کی حیثیت سے انہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ عہدے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ وہ فارم 47 مطلب جعلی جیتے ہوں کی تقریب میں نہیں آنا چاہتے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ منظر ہوتا کہ جس لائن میں سروسز چیف بیٹھے ہیں، تینوں افواج کے سربراہ بیٹھے ہیں، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بیٹھی ہیں، اور باقی لوگ بیٹھے ہیں، اسی میں علی امین گنڈا پور بیٹھے ہوتے تو یہ کتنی سمبولک وکٹری تھی، علامتی وکٹری تھی تحریک انصاف کی، کہ تحریک انصاف موجود ہوتی اس وقت۔ تیسری بات کہ علی امین گنڈا پور اس وقت مانا کہ ان کے جس طرح جن حالات سے وہ آئے ہیں یا جن حالات سے تحریک انصاف آئی ہے، وہ بہت مشکل حالات سے آئی، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں، اور ان کے پاس کوئی پلینگ گراؤنڈ نہیں تھی، لیکن سیاسی پروسیس کا حصہ بن کر اگر آپ نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے تو نظام کا حصہ بننا پڑے گا، اور ان میں بیٹھ کر نظام بدل کر، کیونکہ اب صرف یہی ایک موقع نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اجلاس ہیں جس میں وزیر اعظم وزراء اعلیٰ کا آنا ضروری ہے، تو اس میں بھی شریک ہونا پڑتا تھا، اور اس میں بھی شریک ہونا پڑے گا، لہٰذا ان کو آنا چاہیے تھا۔ ہاں، جو اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے علی امین گنڈا پور کا، وہ یہ ہے کہ اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے، وہ ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، کے پی کا مینڈیٹ، پورے پاکستان کا مینڈیٹ، تحریک انصاف کا مینڈیٹ، یہ سارا ہے، سارا ووٹ بینک ہے عمران خان کا۔ تو علی امین گنڈا پور ان کے قریبی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ شہباز شریف کی تقریب حلف برداری سے پہلے انہوں نے حکومت سے درخواست کی تھی، وزارت داخلہ سے، کہ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ضروری بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اسی سلسلے میں عمران خان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ عمران خان کہ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ نہیں کہ وہ جا کر تقریب حلف برداری میں شامل ہوں۔ اگر عمران خان زمان پارک میں باہر ہوتے تو علی امین گنڈا پور عمران خان ان سے ایک فون کال کے فاصلے پہ ہوتے، اور وہ فون کرتے اور اجازت لے لیتے، یا عمران خان انہیں فون کر کے بتا دیتے کہ جانا ہے کہ نہیں۔ لہٰذا انہوں نے درخواست بھیجی کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، اور عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی گزشتہ روز، مطلب شہباز شریف کی تقریب حلف برداری کے بعد۔ لہٰذا وہ اس لیے اس تقریب حلف برداری میں نہ آ سکے، کیونکہ ان کے قائد عمران خان کی طرف سے جو انہوں نے ان سے پوچھنا تھا وہ بر وقت پوچھ نہ سکے، اور ان کو جواب نہ مل سکا۔ بہرحال آگے میری خواہش ہے
کہ وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ ہر جگہ ہر حکومت کے اجلاس میں شریک ہوں اور اس سسٹم میں رہ کر اپنی جو باقی دھاندلی کے مبینہ دھاندلی کے الزام ہیں یا باقی جو ان کا نیریٹو ہے تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بارے میں، یا جس طرح اس حکومت کے بارے میں ان کا بیانیہ ہے تحریک انصاف کا، وہ جاری رکھیں، مگر بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ شامل ہوں تاکہ کے پی میں ڈیلیور کر سکے تحریک انصاف، اور کے پی جس نے مشکل ترین لمحوں میں تحریک انصاف کے لیے آنکھیں، دل اور سب کچھ بچھا دیا اور تحریک انصاف کو آسمان پر پہنچا دیا، اس کے مسائل حل کر سکے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے متنازع، متعصبانہ، جانبدارانہ، غیر آئینی، غیر قانونی فیصلے کے بعد، جس میں پاکستان تحریک انصاف مطلب سنی اتحاد کی مخصوص نشستیں خواتین اور اقلیتی چھین کر دوسری پارٹیوں کو دے دی ہیں، اس کے بعد صورتحال ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہے، پھر سے احتجاج ہونے جا رہے ہیں، پھر سے سڑکوں پر پولیس اور لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا، پھر سے قومی اسمبلی میں شور شرابہ ہوگا، پھر سے عدالت میں کیس لگیں گے، اور یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ جو کیا ہے اس پر ایوارڈ دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو۔ ملک بدترین معاشی بحران میں ہے، اس سے جڑا ہوا ہے بدترین سیاسی بحران، اور اس سے جڑے ہوئے مینڈیٹ چوری کا الزام۔ بڑے مشکل لمحے ہیں، اللہ میرے ملک اور میرے ملک کے فیصلے کرنے والوں کو ہدایت دے، عقل دے اور اتنا شعور دے کہ وہ ملک کے فیصلے کر سکیں، ورنہ جس کا بس چل رہا ہے وہ اونے پونے داموں پر سب کچھ بیچ بٹا کر باہر جا رہا ہے۔ جس کا کوئی اگر جیک لگ رہا ہے، جگاڑ لگ رہا ہے، داؤ لگ رہا ہے، وہ سارے باہر جا رہے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے۔ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، اور یہ ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور مل کر ملک کو مسائل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ہمارے جھگڑے، ہماری ضدیں، ہماری انائیں اور ہمارے جو فیصلے کرنے والے الیکشن کمیشن جیسے ادارے ہیں، ان اداروں کے فیصلوں نے اور ان اداروں کے فیصلے، یہ سب کچھ پاکستان سے بڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ پاکستان پر فضل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔